बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और 14 अगस्त 1947 की बात की जाए तो पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आता है और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद होता है और इतनी तेज़ी आती है कि 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर का इलाका आज़ाद होता है और एक बागी हुकूमत का क़याम अमल में आता है। इस सारी सूरत हाल का जो पस मंज़र था वो क्या था और आज कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं सरदार अतीक अहमद खान साहब, सदर हैं आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं। सरदार साहब आपको खुशामदीद। और आज 24 अक्टूबर है, बड़े भरपूर जोश व खरोश के साथ आज़ाद कश्मीर में ये दिन मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में भी जहाँ जहाँ आज़ाद कश्मीर के लोग हैं इस दिन को मना रहे हैं। क्या कहते हैं कि जो ये पस मंज़र था कि एक शोरश थी, एक अलम बगावत बुलंद करना, जब डोगरा के खिलाफ इस तरह की आवाज़ उठती थी तो सज़ाए मौत थी और कोई सज़ा नहीं थी, सबसे जो बड़ी सज़ा थी वो यही थी। तो कैसे आपके बुजुर्गों ने ये इलाका आज़ाद करवाया और गाजी मिल्लत की क़यादत में एक हुकूमत भी वहाँ कायम हुई थी? बहुत शुक्रिया। ये जब आप बर सगीर की आज़ादी की, पाक व हिंद की आज़ादी की बात करते हैं जी, तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट 562 रियासतों पर मुश्तमिल था जिस पर अंग्रेज़ की अमलदारी थी और मुख्तलिफ रियासतों के साथ अंग्रेज़ के मुख्तलिफ किस्म के अरेंजमेंट्स थे। इसी तरह इन रियासतों में ये जो हैदराबाद है, जूनागढ़ है, रियासत जम्मू कश्मीर है और कल्लात है, ये पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में 3 बड़ी रियासतें थी और इसमें रियासत जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी। जब 3 जून का लॉर्ड माउंटबेटन का 3 जून का माहिदा सामने आ गया, एग्रीमेंट सामने आ गया, फार्मूला सामने आ गया, तो उसके तहत एक मुज़ाकरात का माहौल पैदा हुआ और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायद आज़म की क़यादत में और ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी उनके दरमियान ये तय पाया कि अंग्रेज़ फैसिलिटेट करेगा, बरतानिया फैसिलिटेट करेगा और तीनों पार्टीज मुज़ाकरात के ज़रिए 3 जून के उसूल के मुताबिक अपने आने वाले मामला तय करेंगे। उन मामला को अगर आप सामने देखें, 3 जून का प्लान मुत्तफिक का प्लान है जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अंग्रेज के पेश करदा फार्मूले को तस्लीम किया। वो बड़ा सिंपल सा था कि जहाँ मुसलमान आबादी के इलाके हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, जो हिंदू आबादी के, गैर मुस्लिम आबादी के इलाके में हिंदुस्तान में चले जाएंगे। तो इसमें अगर आप गौर करें तो रियासत जम्मू कश्मीर जो थी उस वक्त 87% मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। ये और बात है कि इसका हुक्मरान गैर मुस्लिम था लेकिन वो मौजूद था। और इससे पहले आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की एक करारदाद भी आज़ादी हिंद से, आज़ादी पाकिस्तान से पहले मौजूद थी 19 जुलाई 1947 की, जो गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की रिहाइशगाह पर चौधरी अब्दुल्ला खान की सदारत में मंजूर हुई। ये करारदाद जो है एक महज करारदाद नहीं है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त 100% असेंबली के नुमाइंदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ थे, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो थे, इसलिए ये करारदाद एक रेफरेंडम की हैसियत रखती है। तो एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन का 3 जून का प्लान भी था, मुज़ाकरात का उसूल भी था, आज़ादी हिंद के उसूल थे और ये करारदाद इलाके पाकिस्तान भी मौजूद थी। लेकिन जो ही ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ तो महात्मा गांधी रावलपिंडी से चले और पहली बार उनकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि वो यहाँ से गए, मरी से गए, मुजफ्फराबाद से गए, श्रीनगर गए और वहाँ जाके वो भी महाराजा हरि सिंह को मिले और सरदार पटेल भी मिले, मुल्ला गुलाम आज़ाद भी मिले और ये बाकी लोग, बादशाह खान ने भी जहाँ से वफद भेजा तो ये लोग जाके मिले। मैं महात्मा गांधी का इसलिए हवाला देता हूँ कि दुनिया का हर आदमी हिंदुस्तान में उनको जाके मिलता था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान आने के बाद, आज़ादी के उसूल का प्लान आने के, मंसूबा आने के बाद महात्मा गांधी जी जाके तो महाराजा को मिले और उसे थपकी दी कि आप अभी जल्दी न करो। इलाके हिंदुस्तान की भी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं थी जो बात तक आज तक मौजूद नहीं है। उससे पहले इलाके पाकिस्तान की दस्तावेज जो है 19 जुलाई वाली वजूद में आ गई थी। तो इस तरह जब ये रियासतें आज़ाद होने लगी तो हिंदुस्तान ने कपूरथला से और मशरक़ी पंजाब से और दूसरे इलाकों से फौजी मुंतकिल करने शुरू कर दिए सिविल कपड़ों में, जिन्होंने बाद में जम्मू में सांबा के जंगलों में नवंबर में कत्लेआम किया। ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने महसूस किया कि ये खराबी हो रही है और आज़ाद कश्मीर में बड़ी तादाद में साबिक फौजी मौजूद थे। 23 अगस्त को नीलाभर से सरदार अयूब खान की क़यादत में एक तहरीक का आगाज हुआ जो 18 महीने जारी रही और वो चलती रही तो आगे चल के उसने सारे इलाके आज़ाद करवाए। तो ये जब आप योम तासीस की बात करते हैं तो ये बहुत अहम दिन है 24 अक्टूबर। इसमें इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू इसका ये है कि ये हमारी तारीख का सफ़र है
اور آزاد کشمیر حکومت کا جو درست نام ہے اس نے طے پایا وہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ہے. یہ ساری مقبوضہ ریاست کی آزاد حصے کی حکومت ہے, گویا کہ نمائندہ حکومت ہے. دوسرا بیس کیمپ کی حکومت ہے. تیسرا یہ کہ یہ جنجال ہل میں ضلع پونچھ میں قائم ہوئی, لیکن اس وقت جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے, رئیس العراق قائد ملت چودھری غلام عباس نے, غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے اور ان لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اسے سری نگر کے قریب تحریک کے مرکز کے قریب لے جایا جائے اور یہ مظفر آباد منتقل کی گئی ہے یہ سارا سلسلہ. تو یہ جو دن ہے یہ دن اس بیس کیمپ کو اسٹیبلش کرنے کا دن ہے. یہ تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھانے کا دن ہے. یہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی ریاست کی آزادی کا دن ہے. یہ ساری ریاست کو آزاد کروا کے پاکستان کے ساتھ عراق کرنے کا دن ہے. یہ آزادی ہند کے اصولوں کا جو گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ ہے اس کے ہندوستان کی تقسیم کے آزادی کے ایجنڈے کا نامکمل حصے کی تکمیل کا دن ہے. تو یہ دن جو ہے آزاد کشمیر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آگے چلنے کا ایک مضبوط ترین بنیاد ہے یہ دن 24 اکتوبر کو. آپ کیا سمجھتے ہیں سردار صاحب کہ جو کشمیر کی آزادی میں جو ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریز اور ہندو کا گٹھ جوڑ تھا اور یہ سازش تھی, اس وجہ سے جو آپ نے فرمایا کہ زیادہ جو لوگ تھے زیادہ آبادی تھی وہ مسلمانوں کی تھی اور پاکستان کے ساتھ شامل آنا چاہتے تھے لیکن اس سازش کی وجہ سے نہیں ہو سکے. دیکھیے یہ بات تو تاریخ کے ریکارڈ میں آپ دیکھیں نا, ہمارے کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے. آپ اسٹینڈ ایگریمنٹ دیکھیں. ٹھیک ہے, اسٹینڈ ایگریمنٹ جب ہندوستان کا وہ ایگریمنٹ ہے جو انگریز کا ہندوستان کے ساتھ تھا. یہ دونوں ممالک وجود میں آنے سے ایک دن پہلے مہاراجا ہری سنگھ نے ہندوستان اور پاکستان کی مجوزہ قیادت کو جو مجوزہ ریاستیں دی ان کو یہ اسٹینڈ ایگریمنٹ جو کا تو معاہدہ اردو میں کہتے ہیں, انگریزی میں اسٹینڈ ایگریمنٹ ہے, یہ پیش کر دیا. ہندوستان نے ریجیکٹ کر دیا, پاکستان نے قبول کیا. اکرام اللہ خان سیکرٹری جنرل تھے پاکستان کے, انہوں نے من آن اس کو ایکسیپٹنس دے کے بھیج دی. یہ 15 تاریخ کو قبول ہو کے واپس چلا گیا. 16 اگست کو صبح سری نگر کے اوپر, جموں کے اوپر اور لداخ کے اوپر جہاں جہاں مواصلات کی عمارتیں تھیں, کمیونیکیشن کی بلڈنگ تھی, پوسٹل سروسز کی بلڈنگ تھی, ان سب پر جہاں انگریز کا پرچم لہرا رہا تھا وہاں پاکستان کا پرچم لہرا گیا. اور جو سوزرینٹی برطانیہ کو حاصل تھی ریاست کے اندر وہ ساری کی ساری اسٹینڈ ایگریمنٹ کے ساتھ پاکستان کو منتقل ہو گئی. اور یہ بھی دلچسپ بات میں گزارش کروں خان صاحب سے کہ سری نگر میں 16 اگست کو جو ڈاک نکلی ہے سری نگر سے, اس ڈاک کے اوپر پاکستان پوسٹل سروس کی مہر لگی ہوئی ہے. 16 اگست سے لے کے 26 اکتوبر تک جو ڈاک نکلی ہے سری نگر سے وہ ساری کی تاریخی بات ہے. یہ بھجی وہی مہر جو ہمارے صدر کے ڈاکخانے میں جی پی او میں استعمال ہوتی ہے اسی کی ایک کاپی وہاں استعمال ہوتی تھی اور پاکستان پوسٹل سروس کی مہر ہے. یعنی 16 اگست سے کوئی کاروائی, پاکستان کا جھنڈا وہاں موجود تھا ان تمام عمارتوں پر جن پہ انگریز کا جھنڈا تھا, اور جہاں پہ ڈاک نکلی وہ یہ ثبوت ہیں لیکن ان کے ثبوت نہیں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ علاقے ہندوستان کا معاہدہ ہے. دیکھیے فرض کریں ان کی بات 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے نقطہ نظر سے بہت عام دستاویز ہے نا. ٹھیک ہے, کیا ہندوستان نے علاقے ہندوستان کی دستاویز کو 1948 کے معاہدے کے وقت پیش کیا کہیں؟ کیا 1949 کے معاہدے کے وقت ہندوستان نے کہیں پیش کیا؟ کیا ہندوستان کبھی OIC میں, یورپین پارلیمنٹ میں, یونائٹڈ نیشن میں وہ ڈاکومنٹ لے کے گیا کہ جی کشمیر میں ہمارے ساتھ علاقے ہوا ہے؟ آج جب مسلم کانفرنس کی قرارداد علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ آج تک مسلسل اس بات پر, ایک ہی بات پر قائم ہے کہ جموں و کشمیر کی عوام کی غالب ترین اکثریت نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ کیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ مقبوضہ ریاست کو آزاد کروا کے شامل کریں گے. تو یہ جو علاقے ہندوستان کی دستاویز ہے آج لطیفہ ہے اس میں بڑا دلچسپ, اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کیا تھا کیا ہے. آج اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ 1994 میں چوری ہو گئی اور ہمارے پاس ایک ہی تھی. یعنی اتنی بڑی دستاویز کہ ایک قوم نے بقول ان کے ساتھ علاقے کی دستاویز تیار کی اور ہندوستان کے پاس اس کی کوئی کاپی نہیں ہے, وہ چوری ہو گئی. اور دنیا کے کسی ریکارڈ میں کسی ہسٹورین نے اس ڈاکومنٹ کو پروڈیوس نہیں کیا. علاقے پاکستان کی دستاویز تو میں آپ کے سامنے مسلم کانفرنس کی کارکن کی حیثیت سے بیٹھا ہوں. جو بات غازی ملت کے گھر میں سری نگر میں 19 جولائی کو ہوئی وہ اس وقت تک آج اس 24 اکتوبر 2020 تک اللہ کے فضل و کرم سے اسی تسلسل کے ساتھ قائم ہے. لوگ اسی میں قربانیاں دے رہے ہیں. آج وہاں جو پاکستان کا پرچم تھا میں لوگ گڑے ہیں, آج وہاں جو پاکستان کے پرچم میں دفن ہو رہے ہیں, آج جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں. تو یہ وہی 24 اکتوبر اور 19 جولائی اور 23 اگست نیلا باغ کی تحریک, یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی ڈائریکشن میں آج تک دکھائی دیتی ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
جو قائد اعظم کا وہاں مختلف ان کے اگر دیکھے جائیں تو دورے بھی رہے, بڑی پذیرائی بھی ملتی رہی, اور اگر کشمیر کی وہ لیڈرشپ جو ہندوستان کے ساتھ زیادہ ان کا تھا اٹریکشن تھا اور زیادہ ان کا جھکاؤ تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کی بھی وہ بات نہیں مانتے تھے اور ان کا جھکاؤ اس کی وجہ سے وہ آزادی بھی ان کو حاصل نہیں ہو سکی؟ ماننے کی بات نہیں تھی. بات یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک طرف مذاکرات شروع کیے, ایک طرف انگریز کو گرین سگنل دیا کہ 3 جون کا پلان لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ٹھیک ہے, ایک طرف انہوں نے دیکھیے نا دنیا میں اتنی بڑی قیادت, اتنی بڑی عیاری اور مکاری سے کام لے, یہ تو توقع نہیں کی جاتی. وہ مکاری آج بھی چل رہی ہے. نہیں, وہ اس وقت انہوں نے شروع کی, اسی وقت انہوں نے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کیا کہ پٹھان کوٹ سے دیکھیے کشمیر کا کوئی راستہ ہندوستان کی طرف نہیں جاتا. صحیح بات ہے. کشمیر کا کوئی تعلق ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. کشمیر کا کوئی ثقافت میں ہندوستان کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. کشمیر کی سوچ اور فکر میں ہندوستان کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. آزادی سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس علاقے کا سارا کاروبار, سارا سلسلہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تھا. رشتے ناطے پاکستان کے ساتھ تھے, مرنا جینا پاکستان کے ساتھ تھا, دوستی راستی پاکستان کے علاقوں میں تھی. جموں سے لوگ چلتے تھے, صبح ناشتہ کر کے دن بھر سیالکوٹ میں کام کیا اور شام کو واپس چلے گئے. یہ بارہمولہ والے وہاں سے نکلے, مظفر آباد آ کے کام کاج کیا اور واپس چلے گئے. مظفر آباد والے سری نگر چلے گئے, بارہمولہ چلے گئے. یہ ساری ریاست جموں و کشمیر فطری اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے, جغرافیائی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, ہر دینی اعتبار سے, ہر اعتبار سے پاکستان کا مملکت خدا جو پاکستان کا حصہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ پہاڑوں کی ساحت دیکھیں, ندیوں کا رخ دیکھیں, پانی کا ایک قطرہ جو پہاڑ کی چوٹی پر اور برف کا ایک قطرہ گرتا ہے, ایک دانہ گرتا ہے, وہ سارے کا سارا پاکستان کی زمینوں کو سیراب کرتا ہے. تو یہ جو تعلق ہے جموں و کشمیر کے عوام کا اور ریاست کا, زمین کا بھی, لوگوں کا بھی اور جن و انس کا بھی, یہ سارے کا سارا آپ دیکھتے ہیں کہ فطری طور پر پاکستان کے ساتھ. سردار صاحب, اس طرح حقیقت کو ہندوستان تسلیم کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ سارے وسائل وہ لگا رہا ہے, کشمیر پہ ایسی صورتحال اس نے پیدا کر دی ہے کہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. پوری آپ دیکھیں کہ صورتحال خراب وہ کرتا جا رہا ہے. اس کا سبب ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کی متحدہ ریاست سروائیو بھی کر سکے گی. ٹھیک ہے. آج بھی اگر آپ تاریخ کے اوراق دیکھیں تو ہندوستان 80,000 روپے کا ہمارا اس وقت کا مقروض ہے جس وقت اسٹیٹ بینک نے پیسے تقسیم کیے. ٹھیک ہے. ہمیں اگر بندوق دی گئی تو اس کا دستہ اگر دہلی میں تھا تو اس کی بیرل جو تھی وہ کراچی میں تھی. اگر اس کا بندوق یہاں پہ تھی تو گولی اس کی چیمبر اس کا وہاں پہ انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ تقسیم کے اصولوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں تقسیم کی گئی اور تمام شعبوں میں ہندوستان نے بدجانتی کی. خیال ان کا یہ تھا, بلکہ خطبات مدراس میں ابوالکلام آزاد کا لکھا ہوا ہے کہ میں سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ مملکت 20-30 سال سے زیادہ مشرقی مغربی بازو کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں. یہ ان کی کوئی اعلامی گفتگو نہیں تھی, یہ ان کا ڈیزائن تھا کہ 20-30-40 سال سے زیادہ ان دونوں بازو کو ساتھ نہیں رہنے دینا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی نے کہا کہ ہاں ہم نے مشرقی پاکستان کو مکتی پانے کی مدد کر کے الگ کروایا تھا. تو یہ ان کا خیال تھا, کیونکہ اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان جاتے جاتے ایک مضبوط مملکت بنے گی, پاکستان ایٹمی قوت بنے گی, پاکستان اپنا دفاعی حصار مضبوط کرے گا, پاکستان دنیا کے ملکوں میں ایک اعلیٰ ملک بنے گا. انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ پاکستان میں سی پیک جیسے منصوبے دنیا کے طاقت ترین منصوبوں کا مرکز ہوگا. تو اس لیے ان کو کیا اندازہ تھا اس بات کا کہ پاکستان کے ماسکو کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو جائیں گے, چین کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور پاکستان دنیا میں ایک طاقتور ملک ایسی سامنے آئے گا. تو یہ ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ جلدی تحلیل ہو جائے گا. انہوں نے اصل میں پاکستان کے ساتھ ریکنسائل ہی نہیں کیا, پاکستان کی تخلیق کے ساتھ, پاکستان کے وجود کے ساتھ ذہنی طور پر دلی طور پر اسے تسلیم ہی نہیں کیا, ریکنسائل ہی نہیں کیا. اس کی وجہ سے وہ انتظار میں رہے اور سازشوں کا دروازہ انہوں نے پہلے کھولا. ایک طرف مذاکرات کرتے رہے اور دوسری طرف سازشیں کرتے رہے اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے سول گورنمنٹ میں فوجی منتقل کرتے رہے جنہوں نے معصوم بچوں کو دیکھیں. ایک ٹرین جو ہندوستان سے 800 آدمی کو لے کے چلی سیالکوٹ کے لیے اور اس میں 2 آدمی باقی بچے, 800 میں سے 798 لوگوں کی گردنیں اتار دی گئی. تو یہ واقعات جو انہوں نے کیے, ہندو نے, سکھوں نے, RSS نے, BJP نے, ان لوگوں نے وہاں مل کے کیے. تو یہ ہندوستان کا ڈیزائن پہلے سے موجود تھا. لیکن جو تاریخ سر بتاتی ہے, جیسے 1831 کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے,
1832 کی اگر دیکھی جائے تو زندہ کھالیں منگ کے مقام پہ ان کے اتار کے لوگوں کو عبرت کا نشان وہاں بنایا گیا، اور 1947 میں یہ تاریخ اتنی تیز ہوتی ہے جو تحریک ہے کہ 1947 میں آزاد کشمیر کا خطہ آزاد ہوتا ہے، کلاڑیوں سے لاٹھیوں سے وہ آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر اس تاریخ کو دیکھا جائے تو پھر تو کشمیری ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اتنی جو پریکٹس ہو رہی ہے، اتنا قتل عام ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ بات تو آپ نے جو ابھی کہی ہے کہ کشمیری ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، 10 لاکھ فوج کی موجودگی کس بات کا ثبوت ہے؟ 370 ایبروگیٹ کر دیا گیا، 35 ایبروگیٹ کر دیا گیا، آئینی انتظامات کر دیے گئے، سپریم کورٹ سے عدالتی انتظامات کروا دیے گئے، فوجی انتظامات کر دیے گئے، سیاسی انتظامات کر دیے گئے، لوگوں کے نام تبدیل کر دیے گئے، جگہوں کے، راستوں کے، اشاروں کے، عمارتوں کے، ساری باتوں کے باوجود کیا ہوا؟ آج آپ نے اگلے دن کرن کے ساتھ فاروق عبداللہ کا انٹرویو دیکھا۔ فاروق عبداللہ نے کیا کہا؟ فاروق عبداللہ نے ایک تو اس میں پچھلے انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں نے غلطی کی تھی کہ قائد اعظم کی بات نہیں مانی، مستقل گورنر کی بات نہیں مانی۔ شیخ محمد عبداللہ کی فیملی نے 70 سال ہندوستان کے ساتھ سیاست کی ہے۔ ابھی جو کرن کے ساتھ پیچھے انٹرویو ہوا ہے تازہ، ہندوستان کا چوٹی کا ایک جرنلسٹ ہے الیکٹرانک میڈیا کا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ چائنیز کا انتظار کیا جا رہا ہے سری نگر میں۔ تو انہوں نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ مسٹر عبداللہ وٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین ٹو سے، کہ کہنا کیا چاہتے ہو تم کہ چائنیز کا کیا؟ اس نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سری نگر میں کشمیری چینیوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہندوستان سے اتنے تنگ ہیں، ہندوستان سے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہندوستان کے وجود سے، ہندوستان کی سیاست سے، ہندوستان کی پالیسی سے پہلے ہم متنافر تھے، لیکن اب ہندوستان کے وجود سے متنافر ہو گئے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو 70 سال تک ہندوستان کی پالیٹکس کرتے رہے۔ ہم لوگ تو 70 سال سے زیادہ عرصے سے کشمیریوں کی میجارٹی پاکستان کے ساتھ ذہنی طور پہ وابستہ ہے، قلبی طور پہ وابستہ ہے۔ یہ جو فوج کی موجودگی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا 10 لاکھ فوج رکھنے کا کیا جواز ہے؟ ہندوستان وہاں ٹوکن فوج رکھے، 1-2 بٹالین رکھے، 2-4 بریگیڈ رکھے، 1-8 کور رکھے، واپس لے جائے۔ 10 لاکھ فوجی رکھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ آبادیوں میں آمد و رفت نہیں ہے، ٹورسٹ نہیں جا سکتے، کارگل کی اشارہ کے اوپر جو ہے سوائے فوجی گاڑیوں کے کوئی سول گاڑی نہیں چل سکتی۔ تو یہ زندگی جو وہاں مفلوج ہے، اور سری نگر جو ہے وہ ہندوستان کی فوجی بستی میں تبدیل ہو چکا ہے، کئی لاکھ ڈومیسائل وہاں جاری ہو چکے ہیں ہندوستانیوں کو۔ اب جن کو جاری کر رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 50-60 سال سے تو ہندوستان کا کوئی کمانڈو فوجی بھی یہاں کے آباد نہیں ہوا، جرنیل اپنی فیملیز کو ہندوستان میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو اگر ایک فوجی جرنیل اور فوجی افسر اپنی فیملیز کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے تو عام ہندوستانی شہری آگے ڈومیسائل کو کیا کرے گا؟ ان کے ذہن میں ایٹ دی بیک آف دیئر مائنڈ یہ بات شامل ہے، موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں استصواب رائے کرانا پڑے گا، اور جب بھی استصواب رائے ہوگا، اللہ میرے کو منظور ہوا، ساری دنیا دیکھے گی۔ علاقائی استصواب رائے کی بات میں نہیں کرتا، ہندوستان کی خواہش ہے کہ ریجنل پرائم منسٹر ہو، وہ کہے کہ گلاب گڑھ کی تحصیل سے شروع کریں، جموں سے شروع کریں۔ حالانکہ اس میں بھی اگر آپ غور کریں دیکھیں تو بی جے پی کو جب جموں میں جہاں بہت کامیابی حاصل ہوئی تھی 370 کے جانے کے بعد پنچایتوں کے الیکشن میں، وہاں بی جے پی سے آ گئی ہندو آبادی میں، تو جہاں الیکشن میں وہاں اوپر گیا تھا ان کا گراف، وہاں نیچے کئی 70% نیچے آ گیا۔ تو اس لیے کشمیر کا جو تشخص ہے، کشمیر کی جو وحدت ہے، کشمیر کی جو آئیڈینٹی ہے، ریاستی تشخص ہے، اس پر ہندو، سکھ، عیسائی کشمیر کا کوئی بھی جو ہے وہ ہندوستان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہندوستان میں تحلیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے محبوبہ مفتی کو، عمر عبداللہ کو، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو اور ان لوگوں کو اب دیکھتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور جموں کے ہندو کی میں نے بات کی ہے، بالکل صحیح۔ تو اس لیے ہندوستان کے مظالم کیا آپ سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر وہاں رائے شماری کی جائے تو رائے شماری کے حوالے سے ان کے یہ ڈومیسائل یہ چیزیں کام آئیں گی؟ نہیں، اس لیے کہ اس میں دنیا ایک پوزیشن لے چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے 10-12 سال پہلے 200-300 بچوں کو چین نے داخلہ دیا تھا انجینئرنگ اور میڈیکل میں، ٹھیک، اور ہندوستان کے پاسپورٹ پر ویزا لگانے سے انکار کر کے چین نے اپنے سفارت خانے کے پیڈ پر کاغذ پر ویزا دیا اور اس کو اسٹیپل کیا ہندوستان کے پاسپورٹ کے ساتھ کہ کشمیری شہری نہیں ہے۔ شبیر شاہ صاحب نے آج تک پاسپورٹ نہیں لیا کہ وہ ہندوستانی شہری نہیں ہے۔ چین نے، ترکی نے، ملائیشیا نے، پاکستان نے، دنیا کے بے شمار ممالک نے یہ بات وضاحت کر دی ہے کہ دیکھیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے 5 اگست 2019 کے بعد 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ آپ
دونوں طرف کے لوگوں حکومتوں سے کہا ہے کہ آپ علاقوں کی ساخت اور ایسی تبدیل نہیں کر سکتے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آبادی کا تناسب، ڈیموگرافک سٹرکچر تبدیل کرنا وار کرائم میں آتا ہے، جنگی جرم میں آتا ہے. تو اس لیے یہ جو لوگ جو ہیں، دیکھیے آزاد کشمیر کا شہری اس تصویر رائے میں شامل ہوگا، گلگت بلتستان کا شہری شامل ہوگا، ماہرین جموں و کشمیر مقیم پاکستان شامل ہوں گے، کشمیری تارکین وطن باہر شامل ہوں گے. لیکن کوئی آدمی جس کو 5 اگست کے بعد کا ڈومیسائل دیا گیا ہے اس کو دنیا قبول نہیں کرے گی. بالکل صحیح ہے. لیکن آج آزاد کشمیر کا یوم تاسیس ہے. سردار صاحب کیا پیغام دیں گے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو؟ وہ آپ کی گفتگو بھی سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یوم تاسیس کے قیام پر ہم اس سفر کی بنیاد رکھنے والے جو قائدین ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارے بانی صدر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کہ ساری تاریخ جو ہے وہ ان کی پشت پر کھڑی ہے. اسی طرح آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں، جو تحریک ہے وہ ساری کی ساری تحریک جو ہے وہ سردار عبدالقیوم خان کی پشت پر کھڑی ہے. تو ہم اپنے قائدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، حریت کانفرنس کو سلام پیش کرتے ہیں، جیلوں میں گلے سنڈے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ یہ اس وقت تک آزاد کشمیر کے لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے، آزاد جموں کشمیر کے لوگ، جس وقت تک ساری ریاست آزاد ہو کر اس کا پاکستان کے ساتھ علاق نہیں ہو جاتا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور وہ وقت دور نہیں کہ جب پورے کا پورا کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا، اور کشمیر کا جو یوم آزادی ہے ہم سری نگر میں منائیں گے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.